अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें जी, नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और दुआओं में मुझ जैसी ना चीज़ को भी याद रखें। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हो जाएं, आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दिया करो यार। आतिशे इश्क एपिसोड नंबर 28। मारगला की रात तारीकी से बोझल थी। हवा में बारूद की तेज़ बू और पहाड़ियों के दरमियान घूमती बंदूकों की मध्यम आवाज़ें। तीन साई खामोशी से हरकत कर रहे थे। ताहयांग खानज़ादा, शारिफ चौधरी और नाजिम चौधरी। रस्सियों के निशानात इनकी कलाइयों पर ताज़ा थे। शारिफ के चेहरे पर गुस्से और इस्तराब की लकीरें फैली हुई थी, जबकि ताहयांग खानज़ादा के लबों पर एक मुस्कुराहट थी, वही मखसूस शरारती मगर जानलेवा मुस्कुराहट। और शारिफ चौधरी और नाजिम चौधरी की कलाइयों से अब हल्की हल्की खून की बूंदें रस रही थी। मैंने कहा था ना, खानज़ादों को कैद करना आसान नहीं, और अब ये पहाड़ खुद गवाही देंगे कि हम यहाँ से गुजरे थे। शारिफ चौधरी ने पिस्टल लोड करते जवाब दिया, बस ये बता दो ताहयांग कि ये सब किसने किया है, किसने हमें अगवा करवाया है। ताहयांग खानज़ादा की आंखों में एक लम्हे को खामोशी छा गई थी, फिर हल्का सा तंज़िया तबस्सुम उसके चेहरे पर आया था। अभी ये वक्त नहीं है सच के लिए शारिफ, अभी सिर्फ यहाँ से निकलना है हमें, वो भी ज़िंदा सलामत। नाजिम चौधरी के चेहरे पर उलझन और खौफ थी। बेटा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आखिर हम पर ये वार क्यों किया गया है? नाजिम चौधरी ने परेशान होते हुए पूछा था। शारिफ चौधरी और नाजिम चौधरी की निगाहें अब ताहयांग खानज़ादा के चेहरे पर जमी हुई थी। ताहयांग ने कंधे झटके थे। वजह पता चल जाएगी चौधरी साहब, लेकिन तब जब सब पर्दे उठ जाएंगे। पहाड़ के ऊपर से एक हल्की सी रोशनी चमकी थी। ये जंकू खानज़ादा का इशारा था। ताहयांग खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए कहा था, खानज़ादों की टीम तैयार है, चलें अब यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि दुश्मन फिर से हम पर चढ़ाई कर दे, क्योंकि मुझे पता चला है कि अभी बहुत सारे उनके लोग हमारे पीछे हैं। चंद लम्हों में पहाड़ लरज़ उठा था। जिमी ने चट्टान के पीछे से फ्लैश ग्रेनेड फेंका था और रोशनी और शोर ने दुश्मनों को अंधा कर दिया था। जिन में अपनी राइफल से फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जबकि जंकू खानज़ादा ने जीप की चाबी ताहयांग खानज़ादा की तरफ उछाली थी। टाइम टू फ्लाई बॉस, ताहयांग खानज़ादा ने लपक कर जीप स्टार्ट की। खानज़ादे कभी पैदल नहीं चलते जंकू खानज़ादा, हमें तो अब इन पहाड़ों में भी उड़ते हुए यहाँ से निकलना है। दुश्मन हमला कर चुके थे। चारों तरफ गोलियों की आवाज़ें, धुआं और शोर, और इनके बीच में वो जीप चट्टानों से नीचे उतरती जा रही थी। शारिफ अपने बाप के कंधे थामे बैठा था, जबकि ताहयांग खानज़ादा के चेहरे पर सुकून और एतमाद का संगम था। नाजिम चौधरी ने कांपती आवाज़ में फिर से पूछा था, बेटा ये कौन लोग थे और क्यों हमें पकड़ा था? शारिफ चौधरी ने जवाब देने से पहले ताहयांग खानज़ादा की तरफ देखा था, लेकिन ताहयांग खानज़ादा का चेहरा पुरसुकून था, जैसे वो जानता हो मगर छुपा रहा हो। कभी कभी दुश्मन हमारे इतने करीब होता है कि नज़र नहीं आता नाजिम साहब। शारिफ चौंका। क्या मतलब? ताहयांग खानज़ादा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा था। बस इतना समझ लो शारिफ कि अब अबीहा के करीब तुम्हारा रहना लाजिम हो गया है, क्योंकि अगला वार अब दिल पर किया जाएगा। वो लोग जब हॉस्पिटल पहुँचे तो कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। हर तरफ सन्नाटा, मौत का सन्नाटा। कॉरिडोर में लगे बेंचों पर कहीं कहीं कोई एक आध वजूद नींद से झूल रहा था। कहीं किसी वार्ड से वार्ड बॉय और कहीं एक दो नर्सेज निकलते हुए बात कर रहे थे, लेकिन आवाज़ें जैसे सरगोशियाँ थीं। एक वार्ड से दो डॉक्टर्स ने गले में स्टेथोस्कोप लटकाए। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अब इस वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे, जिस वार्ड की तरफ जाते अच्छों के आसान खता हो जाते हैं। वहाँ लगे मॉनिटर की स्क्रीन और आसपास से बीप बीप की करती मशीनों की आवाज़ें इंसान को सालों तक नहीं भूलती। वार्ड के अंदर से आती मशीनों की बीप 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 की आवाज़ें, ये आवाज़ें आज भी इन सब के लिए उम्मीद और वहशत दोनों बन चुकी थी। पहले तो हर दिन वो ये सोचते थे कि शायद आज डॉक्टर अच्छी खबर सुना दे, यही उम्मीद इन्हें ज़िंदा रखे थी। लेकिन हर दिन एक ही जुमला सुनने को मिलता था कि अभी हालत ठीक नहीं है, बस आप दुआ करें। कभी जब डॉक्टर इसे चेक करने आते तो खिड़की के शीशे से अंदर झांकने की कोशिश करते तो इसके वजूद को सफ़ेद चादर में लिपटे बेहिस्सो हरकत देखकर रूह तक कांप जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही मंजर था। कॉरिडोर में गहरी खामोशी थी। सफ़ेद दीवारों पर लगी हल्की सी नेमन लाइट्स
فرش پر پڑتے ان کے قدموں کی چاپ کو اور واضح کر رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ ICU کے اس بند دروازے کے پیچھے اس کی محبت، اس کا جنون تھی۔ وہاں وہ لڑکی تھی جو کبھی ہنستی مسکراتی تھی تو اس کی ہنسی شارف چودھری کی روح کو زندگی دیتی تھی، مگر آج وہی لڑکی 3 مہینوں سے ان مشینوں کی آوازوں میں قید ہے۔ ان دونوں کی تو شادی ہونے جا رہی تھی، وہ دونوں تو بہت خوش تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس دن جب وہ اس کی مہندی تھی، وہ بہت دل سے تیار ہوتے اسے ویڈیو کال پر بات کرتے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی بے باک باتیں سنتے لال گلاب ہو رہی تھی۔ بیہا سامنے آؤ یار، ویڈیو کال تمہیں دیکھنے کے لیے کی ہے، نہ کہ تمہارے کمرے کی چھت دیکھنے کے لیے۔ شارف چودھری نے کال کی تو بیہا نے اٹینڈ کرنے کے بعد اسے بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اسے شارف کے سامنے آنے سے شرم آ رہی تھی۔ ہم نہیں آئیں گے، ہمیں شرم آتی ہے شارف جی، وہ ہلکی کپکپاتی آواز میں بولتے شارف چودھری کے کانوں میں میٹھا سا رس گھولنے لگی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بیہا؟ میں یہاں آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں اور آپ ہیں کہ شرمانا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ پلیز سامنے آئیے، ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کروا دیں تاکہ ہمارا سفر آسانی سے کٹ جائے۔ وہ لہجے میں محبت اور بیقراری لیے التجا کرنے لگا۔ ایسے نہیں جناب، ہم تو اب اپنا چہرہ آپ کو صبح ہی دکھائیں گے، اس لیے آنے کی زحمت بھی مت کیجیے گا، بیہا نے شرارتی انداز میں کہتے اپنی شہادت کی انگلی دانتوں تلے دباتے اپنی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں بھلا آپ ایسا ظلم کیوں کریں گی؟ آپ کو اندازہ بھی ہے یہ 2 گھنٹے میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں، ابھی بھی آتا ہی ہوگا، ہم اگلے 2 گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گے، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ہمیں دیدار یار سے محروم رکھتی ہیں۔ وہ اس کی باتیں سنتے اپنے چہرے کو کانوں کی لو تک جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ویسے بہت بڑا گناہ کر رہی ہیں اب، وہ دانتوں تلے زبان کاٹتے دھڑکتے دل سے اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کے اگلے لفظوں پر چونکی تھی۔ کیوں؟ فوراً سے موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس کے سجے سنورے مگر نروٹھے روپ کو دیکھتے شارف کے لبوں سے بے اختیار ہی نکلا تھا۔ وہ اس کے الفاظ پہ شرم سے نظریں جھکا گئی تھی، اس کی لرزتی پلکیں اور کپکپاتے ہونٹ جنہیں دیکھتے شارف کے اندر جذبات کا طوفان برپا ہوا تھا۔ یہ خوبصورتی، یہ حسن، واللہ کمال! اب تو یہ 2 گھنٹے بھی 2 صدیوں سے لگیں گے۔ اب آپ نے سامنے رہنا ہے ہمارے، آپ کو ہماری قسم کال بند نہیں کرنی۔ وہ بھی بات کر رہے تھے کہ کمرے میں داخل ہوتے حمیدہ چودھری اور اپنے باپ ناظم چودھری کو دیکھتے ہوئے وہ موبائل اپنا ایک سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ بابا کیا مہمان آ چکے ہیں سب؟ ابیہا کے ہاتھ میں پکڑے فون پر وہ تینوں سامنے نظر آ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، پتہ نہیں کیوں نہیں ابھی تک پہنچے، تمہاری ماں تو کہہ رہی تھی کہ اس نے سب کو کارڈ بھجوا دیے تھے، لیکن میری جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہاں نہیں آنا چاہتے تب تک جب تک کہ یا تو تیرے چچا یہ رشتہ ختم کر دیں یا پھر وہ رشتہ۔ ناظم چودھری کی بات سنتے اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، تو ایک بہن کی خوشی کی خاطر دوسری بہن کو اپنی خوشیاں قربان کرنی ہی پڑیں گی۔ جو نہیں آتا نہ آئے، مجھے ایسے رشتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو صرف مطلب کے ہوتے ہیں، مجھے غرض ہے تو صرف اپنی محبت سے، اور ویسے بھی مجھے یہ مہندی کی رسم اپنی ابیہا کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے کہ ہم سب گجرہان ہی چلتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہی ضد کر لی تھی کہ کہیں نہیں جانا۔ اب میں تو جا رہا ہوں۔ اتنے میں ملازمہ ٹرے میں جوس لیے کمرے میں داخل ہوئی تو حمیدہ چودھری نے وہ گلاس اٹھاتے ان دونوں کی طرف بڑھائے تھے۔ بیہا لو یو میری جان، میں ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ شارف کی بات سنتے حمیدہ چودھری نے تیزی سے لپکتے فون بند کر دیا تھا، لیکن ان کے چہرے کی وہ ظالم مسکراہٹ جس میں سے سازش کی بو آ رہی تھی وہ بیہا کی آنکھوں میں نقش ہو چکی تھی۔ شارف اس کے مسکرائے لجائے چہرے کو آنکھوں میں سمائے اب وارڈ کے سامنے کھڑا تھا، اندر جانے کی ہمت مجتمع کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی دروازے پر تھا کہ کسی نے بہت بے دردی سے اس کے بازو کو کھینچتے ہوئے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا تھا۔ اس جھٹکنے پر وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا تو ایک ہاتھ اس کے چہرے پر بہت گہرائی سے اپنا نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ آلیان چودھری بولے نہیں دھاڑے تھے۔ ان کی آواز سنتے بینچوں پر لیٹے لوگ اچھل کر ہڑبڑاتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ آس پاس سے ڈاکٹرز، نرسیں اور وارڈ بوائز دوڑتے ہوئے اس طرف بڑھے تھے۔ چودھری صاحب، یہ بہت حساس جگہ ہے، یہاں انتہائی نگہداشت کے مریضوں کو رکھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ کی بیٹی، سو پلیز اگر کوئی ایشو ہے تو باہر جائیں اور تحمل سے سالو کریں اور پھر ہی ادھر واپس آئیں، ورنہ ایک سینئر ڈاکٹر نے تھوڑا تلخ ہوتے ہوئے کہا تھا۔
ورنہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ جانتے ہیں یہ جو اندر پچھلے 3 مہینوں سے بے سود پڑی ہے بستر پر ایک زندہ لاش کی طرح، وہ بیٹی ہے میری، جسے میں نے کبھی گرم ہوا نہیں لگنے دی، جسے نازک کلی کی طرح سنبھال کر رکھا تھا میں نے۔ میری وہ بیٹی آج اس حالت میں صرف اس ایک آدمی کی وجہ سے ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولے تھے، لیکن اب کی بار آواز دھیمی تھی۔ دیکھیں سر، آپ کے جو بھی پرسنل میٹر ہیں انہیں پلیز باہر جا کر سالو کیجیے۔ وہ ڈاکٹر اب بھی اسی ٹون میں بول رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایک ڈاکٹر تھا اور یہ اس کی ڈیوٹی تھی، تو اس نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہی تھی، چاہے پھر جیسے بھی ہو۔ اس سے پہلے کہ علیان چودھری اور سامنے کھڑے ڈاکٹر میں تلخ کلامی ہوتی، ڈاکٹر اکبر علی خان اور ڈاکٹر مرتسم دوڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ہوئے اس ڈاکٹر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگے، جسے محسوس کرتے وہ ڈاکٹر نظریں جھکا گیا اور واپس وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے سامنے ڈاکٹر اکبر علی خان کو دیکھتے سب ڈاکٹرز، نرسیں اور وارڈ بوائز اپنی اپنی ڈیوٹی کی طرف بڑھے۔ علیان ریلیکس، کام ڈاؤن۔ کیا ریلیکس کروں؟ تم ابھی بھی مجھے کہہ رہے ہو؟ علیان چودھری ڈاکٹر کی بات سنتے شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولے تھے۔ علیان، اس وقت سب سے پہلے ہمیں ابیحہ کے بارے میں سوچنا ہے، اس کی کنڈیشن کے بارے میں۔ تمہیں میں نے بتایا تو تھا کہ چانسز بہت کم رہ گئے ہیں، اور ابھی بھی میں اسی لیے آیا ہوں یہاں۔ آج صبح سے ہی اس کی کنڈیشن زیادہ کریٹیکل ہے، تب بھی تو میں اس وقت بھی یہاں ہوں، اور تمہیں بتانے سے مجھے مہک نے منع کیا تھا۔ اب چپ چاپ یہاں بیٹھو اور اس معاملے پر بات بعد میں کریں گے۔ میں خود ان باپ بیٹے کو جیل کی چکی پسواؤں گا جنہوں نے میری بیٹیوں کو اتنا رلایا ہے۔ ڈاکٹر اکبر علی خان علیان چودھری کو زلزلوں کی زد میں چھوڑتے شارف کو ساتھ لیے وارڈ میں داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھتے شارف لڑکھڑاتے نیچے گرا تو ڈاکٹر مرتسم، جسے تاہیانگ خانزادہ نے کال کرتے یہاں پہنچنے کا کہا تھا، وہ تیزی سے اسے سنبھالتے کھڑا کرتے ساتھ لگا گیا۔ وہ اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے بیڈ کے قریب پہنچا۔ وہ چہرہ جو اس دن شرم و حیا سے لال گلاب بنا ہوا تھا، آج زردیاں گلی ہوئی تھی اس چہرے پر، جو ہونٹ قدرتی پنک تھے جن کی مسکراہٹ شارف چودھری کے جذبات میں طغیانی برپا کر دیا کرتی تھی۔ آج ان پر سفید پپڑی جمنے لگی تھی اور رنگ ایسے ہو چکا تھا جیسے کسی نے سارا خون چوس لیا ہو۔ سچ میں خون کے رشتے آپ کا خون چوس جاتے ہیں۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو چھوتے اس کے چہرے کی طرف بڑھتے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ابیحہ کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کا سارا وجود بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ تو اس کی بیحہ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ بیحہ میری جان، وہ کپکپاتے ہونٹوں کو اس کے ماتھے پر رکھتے اپنی آنکھیں میچ گیا تو آنکھوں سے برستے آنسو بیحہ کی آنکھوں اور کن پٹیوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ بیحہ، میری سانسوں کی ضمانت ہے تمہاری یہ چلتی رکتی سانسیں۔ وہ اس کے گالوں پر لب رکھتے بول رہا تھا تو بیحہ کے گالوں پر گرتے آنسو اس کی کن پٹی میں جذب ہونے لگے تھے۔ پیپ پیپ کی آوازیں تیز ہونے لگی تو ڈاکٹر اکبر اور ڈاکٹر مرتسم کے ہاتھ بھی اب تیزی سے حرکت کرنے لگے تھے۔ اچانک مشین کی بیپ پیپ کی آواز کچھ زیادہ ہی تیز ہوئی۔ ڈاکٹر مرتسم کی چیخ سنائی دی، پلز، شی از گیٹنگ ہر پلز بیک۔ ڈاکٹر اکبر نے تیزی سے ویلٹرز سے چیک کیے اور کہا، وی ہیو گاٹ ہر، شی از بریتھنگ۔ یہ سنتے شارف کے لبوں سے ایک خاموش شکر نکلا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا بیحہ کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا اور دھیرے سے کہا تھا، میں نے کہا تھا نا بیحہ، تم رک نہیں سکتی کیونکہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ مشین کی آواز اب مستحکم تھی، بیپ بیپ بیپ، اور اب زندگی لوٹ آئی تھی۔ کمرے میں اب مدھم سی خوشبو پھیلی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کی روشنیاں اب نارمل ہو چکی تھی۔ مشینوں کی بیپ پیپ کی آواز جیسے زندگی کی لہر بن گئی تھی۔ شارف چودھری بیحہ کے پاس بیٹھا تھا۔ آنکھوں کے نیچے نیند کے سائے تھے مگر چہرے پر ایک سکون سا تھا۔ اس کا ہاتھ بیحہ کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا، جیسے وہ اب بھی ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ لمس وہ کھو ہی نہ دے۔ دروازے کے باہر شیشے کے سامنے سب گھر والے کھڑے یہ منظر بے قراری سے دیکھ رہے تھے، اور کمرے میں جہاں محبت زندگی کی ساتھ سانسیں لے رہی تھی، ابیحہ کی انگلیوں میں ہلکی پھلکی حرکت محسوس کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ابیحہ کی پلکیں آہستہ آہستہ تھر تھرانے لگی تھی۔ شارف کی دل دھڑکنیں یہ سب منظر دیکھتے تیز ہونے جیسے رکنے لگی تھی۔ ایک پل، دو پل، پھر ابیحہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اسے پہلا چہرہ جو دکھائی دیا تھا وہ شارف چودھری کا تھا۔ ابیحہ کے ہونٹ ہلے تھے مگر آواز نہیں نکلی تھی۔
شارب جھک آیا تھا اس کے قریب، بہت قریب، اتنا کہ اس کی سانسیں ابیحہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں کہہ رہا تھا نا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ تمہیں میری اجازت کے بغیر مرنے کا حق بھی نہیں ہے ابیحہ۔ شارب، یہ پہلا لفظ تھا جو 3 ماہ بعد ابیحہ کے زبان سے نکلا تھا، بہت کمزور لیکن صاف۔ شارب نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں یہاں ہوں بیحہ، تم ٹھیک ہو؟ بس سو رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے۔ ابیحہ نے پلکیں جھپکی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، کچھ ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ شارب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ کافی کچھ ہوا ہے بیحہ، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی لمحے باہر سب دروازے میں کھڑے، خاموشی سے بازو سینے پر لپیٹے، ان کی آنکھیں جیسے ابیحہ کے جاگنے کے لمحے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ ابیحہ نے غیر ارادی طور پر سر موڑا اور دروازے کے دھندلے شیشے میں کچھ سائے اسے دکھائی دیے۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ اپنا سانس روک گئی تھی، دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کو تیز ہوئی تھی۔ ابیحہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ آپ واقعی آ گئے ہیں؟ اس کی آواز کمزور تھی مگر لرزتی ہوئی تھی۔ شارب نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میں نہ آتا تو سانس کیسے لیتا بیحہ؟ تم میری زندگی کی آخری حد ہو بیحہ، تمہارے بغیر میں بالکل نامکمل ہوں، ادھورا ہوں۔ ابیحہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اب اس کی انگلیاں شارب کے ہاتھوں میں سمٹ گئی تھی۔ شارب نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اب اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ اب تم سو جاؤ بیحہ، اب تم محفوظ ہو، اب بے فکر ہو کر آنکھیں بند کرو اور تھوڑی دیر کے لیے سکون محسوس کرو۔ علیان چودھری جب تھکے سے انداز میں بینچ پر ڈھسے گئے تو کوئی آہستہ سے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ ہاتھ کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ علیان چودھری نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ناظم چودھری ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ علیان چودھری ان کی طرف دیکھتے نظریں پھیر گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو علیان کہ میں اپنا وعدہ نہ نبھا سکا۔ ناظم چودھری کی آواز میں کپکپاہٹ اور لہجہ روندا ہوا تھا۔ وہ زکام زدہ سانس اندر کھینچتے بولے تو لگا جیسے بہت روئے ہوں۔ معاف؟ معافی کس بات کی بھائی صاحب؟ علیان چودھری بھی طنزیہ لہجے میں کہتے نخوت سے سر جھٹک کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گئے تھے۔ میں مجبور ہو گیا تھا علیان، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میں کیا، بالکل بلکہ ہم دونوں ہی مجبور۔ اور آپ مذاق اڑانا بند کریں بھائی صاحب۔ پہلے آپ کی بیوی نے کیا کم مذاق بنایا ہے ہمارا، جو اب آپ بھی۔ علیان چودھری ان کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا جسے محسوس کرتے ناظم چودھری تڑپ اٹھے تھے۔ مجھ پر یقین نہیں تو یہ دیکھ لو، مجھے پتہ ہے کہ تم ثبوت کے بنا میری باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرو گے۔ ناظم چودھری نے اپنے ہاتھ آگے کیے تو ان کی کلائیوں سے رستے خون کی بوندیں علیان چودھری کے کالے کرتے میں جذب ہونے لگی تھی۔ اپنی قمیض پر گیلا مواد گرتے محسوس کرتے علیان چودھری نے تیزی سے ان کی کلائیوں کی طرف دیکھا جس پر رسیوں کے بڑے گہرے زخم تھے۔ تاہیانگ خانزادہ نے سارے رستے بہت اصرار کیا تھا ناظم چودھری اور شارب اپنی کلائیوں پر بینڈیج کروا لیں، لیکن وہ اپنی اسی ضد پر قائم تھے کہ جب تک علیان چودھری انہیں معاف نہیں کر دیں گے وہ بینڈیج نہیں کروائیں گے۔ علیان چودھری ان کے زخمی کلائیاں پکڑتے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر بھی زخموں کے نشانات تھے، گلے میں بھی رسی کے نشان تھے۔ یہ سب کس نے کیا؟ علیان چودھری اب غیظ و غضب سے پوچھتے ان کے وجود پر لگے زخموں کو کانپتے ہاتھوں سے چھو رہے تھے۔ آنکھیں غیظ اور غضب سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بھائی کی حالت، ان کے زخم اب ان کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ یہ سب تو ایک معمہ بنا ہوا ہے میرے لیے، مجھے جو شک ہے علیان دعا کرو کہ وہ سچ نہ ہو۔ ناظم چودھری گرراتے ہوئے دانت پیس کر بولے تھے، لیکن اگر میرا شک صحیح ثابت ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ میں اس وجود کو جلا کر خاکستر کر دوں گا جس نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے۔ علیان چودھری ان کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکے تھے، لیکن کچھ مصلحت کے تحت وہ اپنے ہونٹوں پر کفر لگا گئے تھے۔ اب آپ آ گئے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس دعا کریں کہ میری بیحہ ٹھیک ہو جائے۔ علیان چودھری کی آنکھیں تیزی سے بھیگی تھیں۔ اللہ رحم کرے گا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہماری بچی کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظم چودھری علیان چودھری کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگے تھے۔
اتنے میں ایک اور وجود آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے قریب ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اپنا سر ان کی گود میں رکھ گیا تھا۔ دونوں بھائی اپنی باتیں بھولتے اس وجود کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو اب ہچکیوں میں رو رہا تھا۔ بہت ترسا ہوں ان 3 مہینوں میں اس گود کے لیے بابا، پلیز اب مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ وہ اس کی آواز میں نمی گھلتی محسوس کرتے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سر پر رکھ گئے تھے۔ بابا، میں بھی انکل اور شارب کی طرح انجان تھا، ہم سب بھی ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ میں آریان خانزادہ کا ہوں اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے باپ کو پہچاننے میں غلطی کر دی۔ میں ان کے ناٹک کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح بلکتے ہوئے بول رہا تھا۔ آلیان چودھری کی انگلیاں اب اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا بابا کہ کوئی باپ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ آلیان چودھری کا سر جھکا اور ان کے ہونٹوں نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ آلیان چودھری کی آنکھ سے آنسو تاہیانگ خانزادہ کے بالوں میں گرتے اپنی وقت بتانے لگے تھے۔ بابا، مجھ سے بس ایک غلطی ہوئی تھی جسے میں کبھی بھی نہیں سدھاروں گا، کیونکہ میں اپنی مسز ہان کو نہیں کھو سکتا۔ وہ اب بچوں کی طرح ضدی ہونے لگا تھا۔ پلیز بابا، مجھے معاف۔ وہ اب اپنا سر اوپر کو اٹھاتے پھر سے التجائیہ لہجے میں بولا تو اس کی خوبصورت چہرے کو جو آنسوؤں سے تر تھا، درد اور کرب کی وجہ سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ آلیان چودھری دیکھتے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے نہ میں سر ہلا گئے تو وہ خوبصورت سی اسمائل پاس کرتے انہیں حیران کر گیا۔ میری طرف سے تو تمہیں معافی آسانی سے مل گئی برخوردار، لیکن اس سے معافی لے پاؤ تو مانوں گا کہ مرد کے بچے ہو۔ آلیان چودھری نے اس کے چہرے کی خوشی پل میں غائب کی تھی۔ مرد کا بچہ ہی ہوں سسر جی، تبھی تو 3 مہینوں سے صرف ایک ہی محبت پر ٹکا ہوا ہوں اور آپ نے مجھے آسانی سے معاف۔ وہ بھی اپنی ٹون میں واپس لوٹتے بولنا شروع ہوا تو آلیان چودھری کے چہرے کے بگڑتے تیور دیکھتے زبان کو بریک لگائی۔ میرا مطلب ہے بابا جانی کہ آپ نے پورے وہ اب 3 انگلیاں دائیں ہاتھ کی اور پنجہ سامنے کرتے ہوئے بتانے لگا یا جتانے لگا پتہ نہیں، پورے 3 مہینے 5 دن 18 گھنٹے۔ وہ اپنے بازو پر بندھی گھڑی میں غور سے ٹائم دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ 55 منٹ اور 30 سیکنڈ سے مجھے خوار کر رہے ہیں۔ وہ تو میرے اللہ میاں جی کو مجھ پر رحم آ گیا اور انہیں میری محبت پر یقین آ گیا تو انہوں نے مجھے اس آزمائش سے نکلنے کا رستہ دکھا دیا جس پر چل کر اور موت سے لڑ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی منزل تک پہنچتے انہیں ڈھونڈ لایا، ورنہ تو ابھی بھی یہی سننے کو ملتا کہ۔ اب وہ کھڑے ہو کر آلیان چودھری کے انداز میں بولا تھا کہ تمہاری بھی سنوں گا برخوردار، پہلے جاؤ اور ڈھونڈ کر لاؤ اس کمینے کو اور واپس کرو میری خوشیاں، میری۔ اس کی باقی کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی تھی کیونکہ اس کی وہ دشمن جہاں اسے دور سے آتی دکھائی دی تھی تو نظریں اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی کہ اس پر نظر ٹھہر جائے۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن اس کی چال میں جو پر اعتمادی اور روب تھا وہ کسی میں ہی نظر آتا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنیں بڑھانے کا فن بھی جانتی تھی اور دھڑکنیں روکنے کا بھی۔ اس کے پیچھے ہی داجان اور بیجی بھی آ رہے تھے اور ساتھ رچنا چودھری بھی سندس کے ساتھ آ رہی تھی۔ وارڈ کے اندر سے ڈاکٹر مرتسم مسکراتے ہوئے باہر نکلے تو سب ہی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مرتسم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو سب تشکر سے اپنی آنکھیں بند کر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ لیکن تاہیانگ خانزادہ کی نگاہوں کا مرکز ابھی بھی وہ ظالم ہی بنی ہوئی تھی جو اس وقت پیچ کلر کی لانگ شرٹ میں، جس پر دھاگے اور شیشے کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا تھا، بہت سمپل اور ہلکا سا، جو گلے چاک اور بازوؤں پر باریک لکیر کی طرح تھا، بلو اور بلیک کلر کے امتزاج کا، اور نیچے بلو کلر کی جینز اور گلے میں میچنگ سکارف، اونچی پونی ٹیل میں اس کے لمبے بال اور پاؤں میں جاگرز۔ بہت پر اعتماد چال چلتی آ رہی تھی۔ چہرے پر تھکان کے اثرات تو واضح تھے لیکن ساتھ میں بے چینی بھی واضح تھی۔ سامنے کھڑے ڈاکٹر کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ آرام سے مسز، وہ اب ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ خود کو بیمار کر لیں گی۔ تاہیانگ خانزادہ نے اس کے آگے آتے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اسے کہا تو وہ اس کے سینے سے ٹکراتی بچی تھی۔ وہ تو سچ شکر کہ میں نے پکڑ لیا، ورنہ آپ تو قیامت سے پہلے ہی قیامت برپا کر دیتی میری زندگی میں کسی سے بھی ٹکرا کر۔ وہ اس کے گھورنے پر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا تو اس کی سانسوں کی مہک اسے اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ اس مہک نے اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر دیا تھا اور دل نے بغاوت کرنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن دماغ بری طرح جھٹک گیا تھا سب کچھ۔ سب گھر والے آگے پیچھے بیہا کے روم میں داخل ہونے لگے تو وہ بھی تاہیانگ خانزادہ کا ہاتھ بہت برے طریقے سے جھٹکتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی
کہ تاہیانگ خانزادہ نے اس کی کلائی دوبارہ سے اپنی گرفت میں لیتے اسے کھینچتے ہوئے دوسری جانب تیزی سے قدم بڑھائے تھے۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن سب بے سود تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ایک سائڈ کھلے کمرے میں لیتے داخل ہوتے دروازے کو لاک لگا گیا تھا اور اسے دروازے کے ساتھ پن کرتے نیچے جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا کہ شاید اب کی بار ان ہیزل گرین آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ سکے۔ لیکن اس کی مسز ہان تو سچ میں ہی بہت ظالم نکلی تھی۔ اسے ڈھونڈنے سے بھی ان ہیزل گرین آنکھوں میں کوئی جذبات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے اندر کچھ بہت اندر بے دردی سے ٹوٹا تھا، آنکھوں میں سرخی اور نمی واضح ہوئی تھی، لیکن کمال ضبط سے وہ اگنور کر گیا تھا۔ آج تو اس طرح کی حرکت برداشت کر لی ہے، مگر آئندہ اگر میرے ہاتھ کو یوں جھٹکا تو ایک اچھی طرح آپ کو اپنا حق جتاؤں گا۔ وہ اس کی کلائی موڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتے اسے اپنے قریب کر گیا تو دونوں کے دل ایک دوسرے میں دھڑکنے لگے تھے۔ کمرے میں ان کی دھڑکنوں اور سانسوں کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ ہیزل گرین آنکھیں کالی سیاہ آنکھوں میں گڑی تھی، کالی سیاہ آنکھیں ہیزل گرین آنکھوں میں۔ دونوں میں ہی غصے کی سرخی صاف جھلک رہی تھی، دونوں ہی نظریں ہٹانے کو تیار نہیں تھے کہ ایک دم ہیزل گرین آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ان آنکھوں میں سرخی کی نمی دیکھتے تاہیانگ خانزادہ کے چہرے کے تاثرات نرم پڑے تو سوالیہ نظروں سے اس نے مہک چودھری کی طرف دیکھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ اٹکتے ہوئے بولی تو تاہیانگ خانزادہ اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ اس نے اپنی کلائی سامنے کرتے دیکھی تو اس پر اس ظالم خانزادے کی انگلیوں کے نشانات واضح دکھ رہے تھے۔ تاہیانگ خانزادہ کی نظر ان نشانات پر پڑی تو دل تڑپ اٹھا تھا، ہونٹ بے اختیار ہی ان نشانات پر سرکنے لگے تھے۔ وہ اس کی کلائی کو مسلسل ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ مہک چودھری کو اپنی کلائی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کلائی پیچھے کھینچنی چاہی تو وہ اسے نہایت آرام سے اپنی گرفت میں لے گیا تھا اور سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اپنی دھڑکنوں کو پھر سے خود سے دغا کرتے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے دل کے جذبات بدلتے ہوئے تاہیانگ خانزادہ کو اس کی آنکھوں میں دکھ چکے تھے، لیکن صرف ایک پل کے لیے، اور وہ ایک پل تاہیانگ خانزادہ کے لیے اس کی ساری زندگی میں سب سے قیمتی پل تھا۔ اس ایک پل کے لیے وہ اپنی زندگی وار سکتا تھا۔ اس کے لب بے قابو ہوتے اب گستاخیاں کرنے لگے تھے۔ اس کی سب سے پہلی گستاخی ان ہیزل گرین آنکھوں سے شروع ہوئی تھی۔ میں قربان جاؤں ان آنکھوں کے جنہوں نے مجھے ایک لمحے میں ساری کائنات کی خوشیاں عطا کر دی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ اس کی کلائیاں اپنی کمر کے گرد رول کرتے سے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ خدا کے لیے مسز ہان، اپنے اس خان کو صرف ایک دفعہ معاف کر دو، مجھے صرف ایک موقع دے دو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا، پلیز۔ اب تو میں نے بابا کی بھی شرط پوری کر دی ہے، دیکھو موت کے منہ سے نکال کر لائے ہیں ان کے داماد کو، اب تو موقع دے دو۔ وہ اس کو سینے سے لگائے التجائیں کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی مٹھیوں کو بھینچتے ہوئے یوں ہی بے حس بنی کھڑی رہی تھی۔ پلیز مسز ہان، اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، پلیز مجھے معاف کر دیں اور اپنے ساتھ جینے کا ایک آخری موقع دے دیں، وہ اب اٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہک چودھری کو اس کی آواز میں لرزش محسوس ہوئی تو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ اگنور کر گئی تھی۔ اس کی مسز ہان سچ میں بہت ظالم تھی۔ اسے اب اپنی آنکھوں کے آگے کچھ دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زور سے سر ہلاتے جھٹک گیا تھا، لیکن اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تو وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے اس کی گلابی لبوں پر جھکا اور اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران مہک چودھری کے ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کندھوں کی طرف بڑھے تو اسے تاہیانگ خانزادہ کے کندھے پر کچھ گیلا اور چپچپا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھے کو ٹٹولنے لگی۔ وہ اس کی سانسیں چرانے میں مصروف سب بلائے بیٹھا تھا اور وہ اب دل کی بغاوت پر لبیک کہنے لگی تھی۔ اس نے اپنا گیلا ہاتھ سامنے کیا تو اس پر سرخ دھبے دیکھتے اسے اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں اور آنکھوں سے ایک برسات بہنی شروع ہو گئی تھی۔ کوئی بندہ خود سے اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کے زخموں کو بھی بھول جائے؟ کیا وہ اتنی محبت کے قابل ہے؟ دل نے سوال کیا تو آنسوؤں میں روانی آئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو محسوس کرتے وہ پیچھے ہٹتے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کو آنسوؤں سے تر دیکھتے وہ انہیں ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ کیا میں اتنی محبت کے قابل ہوں؟ دل میں پنپتا سوال زبان سے نکلا تھا۔ آپ کس قابل ہیں یہ اس سے پوچھیے۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ گیا تھا، لیکن ہونٹ ہنوز اس کے چہرے پر رقص کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی اور تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگی تو اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ ہان، وہ اس کے گرد حصار مضبوط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔
وہ دونوں نیچے زمین پر بیٹھنے لگے۔ جب میری سانسیں بند ہونے لگیں گی تو مجھے CPR آپ ہی دیں گی، اور جب آپ کی سانسوں کی خوشبو میری سانسوں میں گھلے گی تو میں سمجھوں گا کہ میرا عشق امر ہوا۔ تاہیانگ خانزادہ کی وہ 2 دن پہلے کہی گئی بات ذہن میں گونجنے لگی تو چہرہ بے اختیار ہی اس پر جھک گیا تھا۔ وہ اسے CPR دیتے اس کی محبت کو امر کرنے لگی تھی، لیکن وہ اب اس سے سب سے بے خبر اپنی مسز ہان کی بازوؤں میں پڑا تھا، ساکت، جامد، بے حس و حرکت۔ دروازے کے باہر تاہیانگ خانزادہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے مہک کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ عشق سانسوں سے بندھے ہوتے ہیں اور کچھ آنکھوں سے، فرق صرف ان کی شدت کا ہوتا ہے، کچھ میں زیادہ تو کچھ میں کم۔ مہک نے اپنی نظریں چرا لی تھیں، مگر دل کے اندر کوئی اندیکھا طوفان جاگ چکا تھا، ایک ایسا احساس جو شاید اب کبھی سوئے گا نہیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر نگاہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، یہ ہے آتش عشق۔ تو چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ جی تو جناب، کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتش عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، اور وہ بھی اپنے تاہیانگ خانزادہ اور اپنی مہک چودھری کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا پھر کچھ کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے سے خدا حافظ کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔